अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक अपने वफ़्द के साथ इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। रोज़े रसूल पर उन्होंने हाज़िरी दी है, मदीना में वो मौजूद हैं और आज ये इत्तलात हैं कि वो जद्दा जाएंगे। और सऊदी अरब जो एक हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, जिसके साथ हमारे न सिर्फ एक तज़वीराती ताल्लुकात हैं बल्कि एक इक़्तिसादी ताल्लुकात और एक बरादर इस्लामी ताल्लुकात और एक अरसा दराज पर मुहीत ये ताल्लुकात हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 20 लाख के करीब पाकिस्तानी इस वक्त बरसरे रोज़गार हैं सऊदी अरब में, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो तारीक वतन हैं उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम कर रहा है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के साथ हमेशा से हमारी एक रिवायत रही है, जब भी किसी भी वज़ीर आज़म ने या किसी भी सदूर ने अपना मन बाला है, उन्होंने सबसे पहले जो दौरा किया है वो सऊदी अरब का दौरा किया है। और एक तसलसल कायम करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ये दौरा 3 रोज़ा दौरे का आगाज़ उन्होंने किया है। जद्दा में भी उनकी मुलाकातें होनी हैं, बड़ी अहम मुलाकातें होनी हैं हरीमैन शरीफ़ैन, और इसके अलावा उसके साथ साथ उनकी मुलाकात होनी है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, और जिनका विज़न 2030 और ख़ास तौर पर जिस तरीके से ट्रांसमिशन उनकी हुई है और जिस तरीके से उन्होंने अब सऊदी अरब में कुछ ऐसे कवानीन जिनको काले कवानीन कहा जा रहा था, उनका न सिर्फ ख़ात्मा किया है बल्कि उन्होंने असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग किया है सऊदी अरब को। और ख़ास तौर पर 2030 का जो विज़न है मोहम्मद बिन सलमान का, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना है पाकिस्तान ने भी, और सब ने, पूरे रीजन के जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अरब के जो ममालिक हैं, उनको काफ़ी उनके इस स्टांस को, उनके इस पॉलिसी को काफ़ी पज़ीराई हासिल हुई है। इस दौरे की अहमियत और अफादियत पर भी हम बात करेंगे। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2021-22 में जुलाई से मार्च की मुद्दत के दौरान सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 5 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज़ायद रकूम पाकिस्तान भिजवाई हैं। ये पाकिस्तान के ताल्लुकात और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो शराकतदारी और ताल्लुकात हैं, ये उसमें बड़ा एक अहम संग मील साबित होगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि डेफर्ड पेमेंट पर कुछ पेट्रोल वगैरह मिलने के इम्कानात, और उसके साथ साथ कोई $8 बिलियन जो है उसके इम्कानात भी मौजूद हैं। लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेट्स सी क्या होगा। लेकिन इस दौरे की अफादियत, इसकी अहमियत और इसके क्या नताइज मुरतब होंगे, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं उमर ख़ान अली शेरज़ई, साबिक़ सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया उमर ख़ान अली शेरज़ई साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अज़ीम चौधरी साहब हरदिल अज़ीज़ आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया अज़ीम चौधरी साहब। डॉक्टर शाज़िया चीमा ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप से। आप बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर हैं और सऊदी अरब के हवाले से आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। डॉक्टर शाज़िया चीमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उमर ख़ान अली शेरज़ई साहब, इस दौरे के हवाले से और उसके दूसरे पहलू में हम रोज़े रसूल की तक़द्दुस और हुर्मत के हवाले से भी बात करेंगे। जो एक नापाक अज़ाइम हमें नज़र आए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब के इस दौरे की जो तज़वीराती पहलू है, मैं चाहता हूँ कि उस पर भी आप रोशनी डालें। और पाकिस्तान की सफारतकारी में हमेशा सऊदी अरब सफ़े अव्वल पे रहा है। वजूहात, मुहर्रिकात और आइंदा का क्या लाएअमल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये दौरा इस वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जैसे आपने बिल्कुल सही तौर पे बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पाकिस्तान बनने से पहले ही से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब की काफ़ी मदद की थी और उसको सऊदी लीडरशिप अब तक जो है एक्नॉलेज भी कर रही है। चूँकि इस वक्त आपको पता है कि मुल्क के हालात जो है ना, मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। जो 3.5 साल की नाकिस कारकर्दगी रही है पिछली हुकूमत की, जिसने मुल्क के हर एक शोबे को मुतासर कर दिया है, और ख़ासकर जो माशी हालत है इस मुल्क की, वो तो बिल्कुल तकरीबन ज़ीरो पे चली गई है। तो इस वजह से सऊदी अरब ने, आपको पता होगा कि हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया हुआ है। जब पाकिस्तान में ने एटमी धमाके किए थे और हमारे ऊपर सैंक्शन लगे थे, तो सऊदी अरब एक वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर दिया, और जो सैंक्शंस वगैरह के बुरे असरात हमारे ऊपर लगने थे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे पाकिस्तान की बचत हो गई और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो गया था। तो चूँकि अब इस वक्त इस हुकूमत को जो विरसे में जो मामलात मिले हैं, इक़्तिसादी हैं या बाकी बैरूनी ताल्लुकात के हवाले से हैं,
تو وہ تو کافی ख़राब ہیں. تو اس وجہ سے سعودی عرب کا یہ دورہ بڑا ناگزیر تھا. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو بھی پاکستان کا لیڈر منتخب ہوا ہے یا جو بھی پاکستان کا لیڈر رہا ہے تو سب سے پہلا دورہ ہی وہ سعودی عرب کا کر رہے ہیں. اور اسی چیز کو برقرار رکھتے ہوئے شہباز شریف کا یہ دورہ بہت ایک اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عظیم چودھری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں دوبارہ عمر خان علی شیرزئی صاحب سے سفارتکاری کیونکہ ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ایک سفارتی تجربہ بھی ان کا ہے اور آپ بھی سعودی عرب کے بارہا آپ سعودی عرب جا چکے ہیں, مختلف وفود کے ساتھ بھی آپ جا چکے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں, دیرینہ تعلقات ہیں, ہمارا ایک مذہبی رشتہ ہے, پھر حرمین شریفین کا معاملہ ہے, پھر ہمارے کعبے اور قبلے کا معاملہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصویراتی طور پر اوپیک یعنی آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے سعودی عرب اور ہمیشہ ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہمیں اس نے ہماری بہت ہیلپ آؤٹ بھی ہمیں کیا ہے, بیل آؤٹ بھی انہوں نے ہمیشہ کیا ہے. کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ جو موجودہ اس وقت حکومت ہے اس کے ساتھ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ سعودی عرب حکومت کی ہے اور شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ بھی؟ دیکھیں ابھی تک سرکاری طور پر یہ اعلان نہیں ہوا کہ ملاقات کس کس کے ساتھ کب کب کہاں ہوگی. اگر یہ اعلان آ چکا ہوتا تو ہمارے لیے اس پہ گفتگو کرنا لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ دورہ ہوا ہے. وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ یقیناً ہوگی بھی, لیکن میں تو اتمام حجت پورا کر رہا ہوں جی جی اپنے طور پر. 70 کی دہائی میں ہم نے یہ مسلم ورلڈ کو باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کے پاس بلیک گولڈ ہے اور اس کی بدولت آپ پوری دنیا پر اپنی مرضی سے فیصلے کروا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ دنیا آپ کی دولت کو لوٹ کے لے جائے. آپ اپنی دولت کو اپنے لیے اور امہ کے لیے اکٹھا کر کے رکھیں. اور یہ یہیں لاہور میں یہ فلسفہ پیش کیا گیا تھا, جس کے بعد عرب دنیا بدل گئی تھی, بہت بدل گئی تھی. شاہ فیصل اس وقت یہاں موجود تھے اور اس وقت سے اس سے پہلے سے, جیسے ابھی سفیر صاحب نے کہا, ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ کبھی خراب نہیں ہوئے. اس میں سرد موری کہیں کہیں کبھی نہ کبھی کسی کریکٹر کی وجہ سے آتی رہی. اگر ہم ان کے دیا ہوئے تحفے کو بازار میں بیچ دیں گے تو یقیناً یہ ناگوار ہوگا. وہ تحفہ پاکستان کو دیا گیا ہے. آپ اپنے عزیز ترین دوست کا تحفہ مارکیٹ میں بیچ دیں اور وہ واپس اس کے پاس چلا جائے تو اس کو معیوب تو لگے گا. اور یہ بات اب جب بات آ گئی ہوئی ہے مارکیٹ میں تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا. ہم نے اپنے تعلقات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان تعلقات کو استعمال کیا, اور جو انہوں نے ہماری عزت کی تھی ہم نے اس کے جواب میں اس طرح ان کو جواب نہیں دیا. یہ جو دورہ اس وقت ہو رہا ہے, جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ پاکستان میں جب بھی نئی حکومت بنتی ہے تو اس کی پرائرٹیز میں 2 ممالک کے دورے موجود ہوتے ہیں, چین اور سعودی عرب. بالکل, کبھی چین پہلے نمبر پر اور کبھی سعودی عرب پہلے نمبر پر. رمضان کا مہینہ ہے, کل وہاں 27واں روزہ تھا اور شب قدر کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر موجود تھا. میں تو بلکہ آج 27 رمضان جمعہ کا دن پاکستان کے لوگوں کو آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں. بالکل, اس حوالے سے ایک تاریخی دن ہے, ایک تاریخی لمحہ ہے. جانے ہماری زندگیوں میں دوبارہ کبھی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بے شک, ہم رسول عربی کے غلام ہیں, ہم کسی اور کے غلام نہ ہیں نہ بنیں گے. ان کا جو عزت, احترام, وقار, عقیدہ, ہمارا سب کچھ, ہمارا جینا مرنا, اولاد, والدین, سب ان پر قربان ہے. ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہے. اور اگر ان کے روضہ کے ارد گرد بے حرمتی کی جائے. میں چودھری صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پہلے ہم تھوڑی سی گفتگو کی اس کی تصویراتی اور وہ جو شدید قابل مذمت جو اقدام ہوا ہے اس پر میں آپ سے 1 بائی 1 ضرور کمنٹ لوں گا. اس کے لیے آپ تھوڑا انتظار کیجئے. ڈاکٹر شازیہ سے بھی اس حوالے سے لوں گا کیونکہ اس فاشزم کے حوالے سے وہ بہت لکھتی بھی رہی ہیں اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ نے اس انتہا پسندانہ سوچ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر شازیہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اس وقت سعودی عرب کی طرف دیکھ رہا ہے. سعودی عرب ڈیفینیٹلی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے, ایک سپر پاور ہے پاکستان,
اور ہمیشہ مشکل وقت میں، چاہے وہ حوثی باغیوں کے حملے ہیں، یمن کے معاملے میں پاکستان کے ثالثی کی کردار کی بات کریں، ایران کو لے کر ثالثی کی کردار کی بات کریں، پاکستان بھی صف اول پہ رہا ہے، اور اس بات کی تائید بھی سعودی عرب بارہا کر چکا ہے، اور وہ پاکستان میں ہمیشہ ایک جماعت پی ایم ایل این کی جو ہم بات کرتے ہیں، جن کے ساتھ ان کے ویسے بھی ایک اچھے ریلیشنز رہے ہیں، تو ان ریلیشن سے، ان اچھے تعلقات سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس موجودہ حالات میں؟ ایک اکنامک کرائسس کا ہمیں سامنا ہے، پھر آپ کے ساتھ بھی بارہا ہم نے اس حوالے سے ڈسکشنز کی ہیں، نیو فارمیشنز ہوئی ہیں، نئے بلاک بنے ہیں، اور پاکستان اپنی ایک نیوٹریلٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر شازیہ، سعودی عرب کے ہمارے ساتھ تعلقات جیسے کہ پہلے ڈسکس ہوا کہ بہت اچھے ہیں، اس میں سعودی عرب نے بھی کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہم نے بھی کبھی سعودی عرب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ ایک پیج پہ رہے ہیں اور ہم نے اپنی الائنمنٹ کو کبھی نہیں سعودی عربیہ کے ساتھ توڑا۔ یہ جو پچھلے 3 سال کا گیپ بیچ میں آیا ہے، یہ کچھ آپ اس کو نیچرل نہیں، آپ کچھ سپر نیچرل سا کہہ سکتے ہیں، ورنہ پاکستان کی فورن افیئر کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ایک ہی ٹینیور میں اتنے بہت سے ملکوں کے ساتھ اتنے برے تعلقات ہو جائیں اور تعلقات بنے ہوئے جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں، اور بہت نائب طریقے سے خراب ہونا شروع ہو جائیں جن کی کوئی تک نہیں بنتی۔ جیسے ایک ذکر کیا اس سے پہلے گھڑی کا، اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جی آپ کو پرنس محمد نے اپنے ہی جہاز کے اوپر اپنا جہاز دیا، آپ کو کہا کہ آپ جا کے ملیں، اور آپ وہاں جا کے ان کے ہی جو ہے وہ اپوننٹس جو ہیں، ان کے ہی جو ان کا خیال تھا کہ ان سے نہیں ملنا چاہیے، آپ ان سے وہاں جا کے مل رہے ہیں، اور پھر بالکل، وہ کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی، پھر ہم اس اس کی وقت کے ڈیٹیل وزیر میں نہیں خارجہ کے جاتے۔ بیانات جو ہے انہوں نے بھی مسائل پیدا کیے بہت زیادہ، اور بالکل میں اسی طرف آنے لگی تھی، اور پوری کیبنٹ جو ہے اس نے کس کس قسم کے سوتے جاگتے بیان جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، جس نے ہماری فورن پالیسی کو کہاں پہنچا کے رکھ دیا ہے کہ ہم اتنے آئسولیشن میں چلے گئے ہیں کہ اب ہمیں اس سب کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یہ سعودی عربیہ کا دورہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عربیہ ہمیشہ سے ہمارے لیے، اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک بہت بڑی سپورٹ رہا ہے ان دا ٹرم آف فائنینسز۔ اور اس وقت جو ہماری حال ہے، جو ہمارے پاس جو پچھلی حکومت جس قسم کا ملک چھوڑ کے گئی ہوئی ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اگر وہ سپورٹ جو ہے ابھی اس وقت اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر اور اپنے پرانے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بنیاد پہ اگر نون لیگ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی، کیونکہ بہرحال پچھلی حکومت جو ہے وہ ایسی کچھ دراڑیں ڈال کے چلی گئی ہوئی ہے جس کو طے کرنا یا حل کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا، اگرچہ آپ کے اپنے ذاتی تعلقات بھی ہوں تو بھی یہ بات جو ہے، کیونکہ جب باتیں اسٹیٹ لیول پہ ہو جاتی ہیں تو وہ فرد واحد سے آگے نکل جاتی ہیں، اور یہی میں بارہا لکھتی رہی ہوں کہ آپ ایک فرد واحد کی طرح مت ٹریٹ کریں، یہ صرف آپ کا جو فرسٹ پرسن سنگولر ہے، میں، میرا اور مجھے، اس سے نکل کے آپ سوچیں آپ کی کہی ہوئی ہر بات جو ہے وہ ہمیں اون کرنی بالکل درست پڑتی ہے، فرمایا۔ آپ کی ہوئی ہر بات جو ہے وہ ہمیں ڈیفینڈ کرنی پڑتی ہے، اور وہ پاکستان جو ہے اس کو اوور آل اس پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ صرف میں، میرا، مجھے اور اس پہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کا دل چاہے گا اور آپ کی کابینہ کا جو من مرضی ہوگی آپ وہ کہتے چلے جائیں گے۔ اب آپ اتنا اپنی صرف اپنی لنگوسٹک جو آپ کا اس کو اگر آپ انالیسس کر لیں تو اتنا زیادہ آپ ایک گیپ کریٹ کر کے چلے گئے ہوئے ہیں جس کو برج کرنے میں اب بہت ٹائم لگے گا، جس کو برج کرنے کے لیے بہت زیادہ سینٹی کی ضرورت ہے، بہت ایکسپیرینس اور بہت سیزنڈ ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم اب تجربے کی بنیاد پہ جانتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے بہرحال وہ اس چیز کا اس کو تجربہ بھی ہے، دوست ملکوں سے تعلقات رکھنے کا بھی تجربہ ہے۔ آپ نے سی پیک کا دیکھا ہوگا، پچھلی گورنمنٹ نے اس کا کیا حشر کیا، صرف ایک بات جو ہے وہ بیانات سے شروع ہوتی ہوئی کہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ ہمارے ورکنگ ریلیشن جو ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں رہے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ سی پیک پہ ہم اس کام سے کر اثر رہے نو ہیں، آپ جائزہ نہیں کر لیں رہے گے، ہیں۔ چائنا کو زیادہ فائدہ ایگزیکٹلی، پہنچ رہا ہے، اس طرح کے بیانات بالکل۔ سامنے آتے رہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ سٹوپڈ سٹیٹمنٹ سے سٹارٹ ہوا ہے، صرف جس کے اندر سوائے ایک پرسنل سیلف اوبسیسڈ نارسزم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔
اچھا आपके ڈاکٹر شازیہ، میں کیونکہ اس پر بھی ہم نے بات کی، ایک تو اس کی تصویراتی اہمیت، اقتصادی شراکت داری کے حوالے سے ہمارے دیرینہ برادرانہ اور اسلامی جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی جو رشتے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے، لیکن کل کا ایک واقعہ جس پر پوری قوم افسردہ ہے، جس کو پوری قوم نے کنڈیمڈ کیا ہے، صرف ایک جماعت ہے نہ ہی اس کے چیئرمین نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے، نہ ہی اس پر کل بھی ہم نے ایک شو میں بات کی تھی کہ کراچی میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، انہوں نے رتی برابر ایک لائن یا ایک بھی انہوں نے قابل مذمت اس واقعے کو قرار نہیں دیا. اور جس دن آپ کو یاد ہوگا بلقیس عیدی کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، اس دن وہاں پہ تقاریر ہوئی، لیکن وہ محسن پاکستان جن کی اہلیہ نے کس طرح خدمت کی اس ملک کے یتیم بچوں کے لیے، بیواؤں کے لیے جو ان کا کردار رہا، جب فنڈ ریزنگ کا معاملہ آتا تھا تو یہ لوگ بہت اچھے تھے، ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، لیکن ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی. اور ابھی تک جو کل روضہ رسول کی تقدس اور حرمت کی پامالی کی گئی اور پلان کیا گیا، ایک پلانٹڈ تھا جس میں سابق وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ بھی شامل ہے، انہوں نے کس طریقے سے نہ ہی ان کے روضہ رسول کی حرمت کو دیکھا، نہ اس کے تقدس کو دیکھا، اور باقاعدہ طور پر اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے، اس کو تقویت بخشی جا رہی ہے، اسے ایک اچھا عمل قرار دیا جا رہا ہے. اتنا انتہائی قابل افسوسناک عمل، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ آپ اس حوالے سے لکھتی بھی رہی ہیں کہ یہ سوچ کس طرف لے کے جا رہی ہے پاکستان کو. ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے جب اس بات کے بارے میں کوئی نشاندہی نہیں کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2-2.5 سال پہلے سے میں نے جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کے لیے ایک ٹرم کوائن کر دی تھی، سلر بریگیڈ، جو کہ پوری ایک ملٹری کامبیٹ کی طرح کام کرتی ہے اور کریکٹر اسیسینیشن اور وربل ابیوز کرتی ہے. اور میں نے اس کو باقاعدہ نام دیا تھا کہ یہ سلر بریگیڈ ہے، اور باقاعدہ اس بات کی انڈیکیشن کی تھی کہ آج ان کے پاس پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کے سپورٹرز خود 100 روپیز پر سپورٹر مانگنے پہ آ گئے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے، تو یہ جو ویکیوم ہے یہ کہاں سے فل ہوگا؟ اور ان کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس، ان بے روزگار نوجوانوں کو جن کو آپ نے کمپیوٹر سکرین پہ گالیاں دینے کے لیے بٹھایا ہوا ہے، یہ ویکیوم وہاں سے فل ہو جائے گا. اور آپ اس پورے سسٹم کو ڈسمینٹل کریں. یہ چند ہزار لوگ جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، جو چند ہزار ہیں، آبادی کا ایک پوائنٹ سم تھنگ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک کیوس پورے ملک کے اندر کریٹ کیا ہوا ہے صرف چند مشینوں کے ذریعے. تو بہت شدت کے ساتھ اس بات کا میں اظہار کرتی رہی کہ خدارا یہ بیک فائر کرے گا، یہ بیک فائر کرے گا، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس پورے 3-3.5 سال میں بہت میکینیکل طریقے سے ایک چیز پورے سسٹم کے اندر سیپ ان کر دی ہے کہ آپ نے جو نیو نارم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیسنٹ ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. آپ کو ایون یہ پریٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں، جو کہ ہمیشہ آپ کو بتایا جاتا ہے. ہر بندے کی لائف کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم اپنی ذاتی زندگی کی جو ہو سکتا ہے جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر بیہیو کر رہے ہوں وہ ہم پبلکلی نہیں کرتے، اور یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے. بالکل. اور یہ ایک نیا کلچر آیا کہ نہیں، آپ ایک یہ جو جس کو انگلش میں بار برال کہتے ہیں، آپ اس کو ہر جگہ پہ لے کے آئیں. آپ یہ تو تڑاک، آپ یہ گالم گلوچ، آپ یہ کریکٹر اسیسینیشن ہر جگہ پہ لے کے آئیں اور اس نیریٹو کو ری انفورس کریں بار 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 بار. اور اس سے ہوا یہ کہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایون ہی آپ کی ریلیٹیوز میں، آپ کے فیس بک فرینڈز میں لوگ آپ کو عجیب قسم کی یہ جو اخلاقی ایک آپ نے اس میں پہلو میں ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، بہت آپ نے اہم ایک نقطے کی طرف توجہ دلوائی ہے. میں چاہتا ہوں ایمبیسڈر صاحب آپ بھی اس حوالے سے روشنی تھوڑی سی ڈالیں. ایک تو یہ جو اخلاقیات کا جس طریقے سے جنازہ نکالا گیا، فیملیز آپس میں گتھم گتھا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، دوست آپس میں وہ جو گرپدیں تھیں وہ دوریوں میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک فاشسٹ قسم کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں. یہ بتائیے جس طریقے سے عظیم چودھری صاحب نے بھی کیا، قربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، جن پر ہماری اولاد، ہمارا جان و مال قربان، ہم ان کی پیر کی بھی خاک کے برابر نہیں ہیں. اس روضہ رسول کی تقدس کی پامالی جہاں پہ آپ زور سے بات نہیں کر سکتے، اور کل بھی سوشل میڈیا پہ اس پر بات ہوتی رہی ہے، جسٹ اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اتنا اس نشے میں دھت ہوئے ہیں
کہ یعنی آپ نے روزہ رسول کی حرمت کو بھی آپ نے پامال کیا اور ایون کہ وہ کنڈیمنیبل ہے آپ نے اس کو کنڈیم تک نہیں کیا. تو امبیسڈر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں یہ بالکل ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور یقیناً سعودی حکومت بھی اس کو لائٹلی نہیں لے گی. وہ بھی جو بھی ان کے قوانین ہیں جو کہ اس قسم کی حرکتوں کو سعودی عرب میں برداشت نہیں کرتے، یہاں سے ڈیمانڈ بھی کی جا رہی ہے اس کی. اور ہونا بھی چاہیے، اور ایگزیمپلری پنشمنٹ ان لوگوں کو ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس قسم کی حرکت کا سوچ بھی نہ سکے. تو یہ ایک پری پلانڈ وہ تھا جس کے محرکات جو ہیں نا، یہ مسلمانوں کے لبادے میں یہ قادیانی کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ سارا وہاں پہ وہ کیا ہوا تھا. اور جو سچی بات یہ ہے، جو اخلاقیات کا جنازہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نکال دیا ہے، یعنی اب بچے اور بچیاں سے وائٹ ڈانس کرانے کے اور بد اخلاقیوں کے، گالم گلوچ کے، اور تو کوئی پاکستان کے سیاست میں آپ کو کوئی چیز ملتا ہی نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور جس کی بات کی جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں کون سی رجیم ہے، انٹرنیشنلی ان کو لانچ کیا گیا ہے، لیکن جو حرکتیں نظر آ رہی ہیں، جو کام نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے ملک کو عدم استحکام کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، جس طرح ملک کو انتشار کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، جس طرح ملک کا نام بدنام کیا جا رہا ہے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کر کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو لگتا تو کوئی ایسا ہے کہ جیسے آپ کی باتوں میں تھوڑی سچائی نظر آتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید جو یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، یہ ایلیگیشن تو دوسری طرف بنتی ہے. یہ میرا نہیں، یہ آپ حکیم سعید کا کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو عمران صاحب کے بارے میں پورے وہ ملیں گے کہ کس طرح اس کو لایا جائے گا اور اس کو یہودیوں کی مکمل حمایت حاصل ہوگی، اور اسی طرح اس کو لایا جائے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ عمران خان کو اس طرح لایا جائے گا اور اس میں ایک ملک جو ہے ایک فاشسٹ سیٹ اپ کی طرف چلا جائے گا اور ملک کو معاشی طور پہ یہ تباہ کر دیں گے، یہاں تک کہ پاکستان پھر مجبور ہو جائے گا کہ جو پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے کہ اس کو رول بیک کیا جائے. خدا نہ کرے. تو اگر اللہ نہ کرے، لیکن یہ ناپاک عزائم کسی کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایفرٹ اسی سمت میں جا رہی ہے. بہت مضبوط ہاتھوں میں ہمارے ایٹم اور اس کی IAEA نے جو ہے وہ بھی گارنٹی دی ہے کہ اتنا مضبوط نظام اور اتنا اچھا انٹیلیجنس اس پہ جس طریقے سے پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا. عظیم چودھری صاحب جس طریقے سے کچھ اپنے جذبات کا بھی انہوں نے اظہار کیا، ڈیفینیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا انداز بیان ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر تو پیش کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے امبیسڈر صاحب نے بھی کیا. آپ کے لیے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے آپ کو معذرت چاہتا ہوں روکا تھا، اب آپ کہیں سر، بول کے لب آزاد ہیں تیرے. 2 دن پہلے مانچسٹر سے ایک ٹویٹ ہوئی، 4 لوگوں کی تصویر آئی کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کے لیے. وہ کردار پاکستان میں پچھلی حکومت کے ساتھ منسلک رہے، بالکل مشہور ہیں، میں نام نہیں بالکل لینا آپ چاہتا، سب جانتے ہیں انہیں، اور ان کے عقائد کو بھی لوگ جانتے ہیں. ان میں سے ایک صاحب کل جو نعرے وہاں لگا رہے تھے، ان کے بارے میں یہ اطلاع آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ مصدقہ اطلاع نہیں ہے لیکن تقریباً کنفرم ہے کہ 150 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی ایک ذمہ دار خاتون کے گرد اکٹھے ہو کے نعرے بازی کی، بے حرمتی کی کوشش کی، اور پاکستان کے ڈیلیگیشن پر نعرے بازی کی. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن کی آیت اتر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی تنبیہ کر دی گئی آیت کے ذریعے کہ رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز میں مت بولنا، تم سے بہتر خواتین ان کو مل سکتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اپنی گندی پالیٹکس کے لیے، اپنے مکروہ چہروں کو چھپانے کے لیے، اقتدار کے نشے اور پروٹوکول کے اپنی لیے، چوری اور اپنے ڈاکے کو چھپانے کے لیے، اور ان خواتین کو بچانے کے لیے جو بد کردار ہیں، جو بد فعل ہیں، جو چور ہیں،
جو ڈاکو ہیں، جو مفرور ہیں، ہم کہاں جا کے کیا کام کر رہے ہیں؟ میں نے تو صرف آپ سے یہ کہا کہ ہماری جان مال سب کچھ قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ لوگ بھی تو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو کیا سعودی عرب میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اگر پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے تو غازی علم الدین شہید تو یہی تھے نا. بالکل. تو کوئی اور غازی علم الدین شہید بھی پیدا ہو جائے. اور جو کچھ پاکستان میں آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اپنی سیاست کے حوالے سے، اور اس کو آپ اپنے گند کو لے جا کے کہاں دھونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دنیا کی پوتر ترین جگہ پر، جہاں جاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے کاش میں یہاں مر جاؤں اور یہیں مجھے دفن کر دیا جائے تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے روز اٹھوں. لیکن متبادل اس کا دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں عظیم چودھری صاحب جو یہ پیسہ خرچ کر کے وہاں پر عمرے کی ادائیگی کے لیے نہیں گئے بلکہ یہ شرارت کرنے کے لیے وہاں گئے. یہ ہے وہ فتنہ. اس فتنے کو روکنا از حد ضروری ہے. تو یہاں سے بھی ایک فتنے کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جنہوں نے اس فتنے کو ہوا دی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے. اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی لے لے گا حساب. وہ اسی شہر میں ہے نا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو آصف زرداری کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی چھوٹی صاحبزادی کو اس کے خلاف الیکشن لڑوائیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے. یہیں پر جو بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، بی بی بے نظیر کی شہادت ہوئی، وہیں ان کی بیٹی کس طرح انتخاب جیتے گی، اور اس کے حلقے میں جو اس وقت خوشیاں منائی گئی تھیں وہ کیسے غم میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ وہ مکروہ لوگ ہیں جو اقتدار کی خاطر اپنے آپ کو نہیں، اپنے سب کچھ کو بیچ دیتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے امریکی کہتے تھے کہ یہ اپنی ماں کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم دین کے پیروکار ہیں، ہمیں دین کے اصولوں پر چلنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آنکھ، ناک، کان، زبان، سوچ سب کا روزہ ہوتا ہے، وہ عبادات میں شامل ہوتا ہے. ہم تخریب کاری کی طرف جا رہے ہیں، ہم شرپسندی کی طرف جا رہے ہیں، ہم فتنہ پیدا کر رہے ہیں. منظم منصوبہ پاکستان کے خلاف ہے. یہ یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک منظم طریقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور یہ اب سے نہیں کیا جا رہا، دیر سے کیا جا رہا ہے. اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی مالی اور پاکستان کی معاشی مشکلات میں اضافہ کیا جا سکے، پاکستان کی سفارتی مشکلات میں اضافہ کیا جا سکے، پاکستان کے سماج کے نظام کو تبدیل کیا جا سکے، پاکستان کا تشخص خراب کیا جا سکے. کر رہے ہیں، کر دیا وہ تو کر رہے ہیں. لیکن اگر تو یہ گرفتاریاں نہیں ہوئیں تو میں تقاضا کرتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے. اور اگر ہو گئی ہیں تو آفرین اور صد آفرین ہے. نہیں ہے تو ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ یہ تمام معاملات آپ کی نظر سے گزرے. ہم اس پہ بارہا شوز کرتے رہے. ایجپٹ کی تباہی کس طرح ہوئی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ شام کی جو پہاڑیوں سے یہودیوں نے جس طریقے سے اپنی ایک حکمت عملی کے ذریعے ایک پورا ڈھونگ رچایا اور ملک کو بدنام کیا گیا. بشار الاسد کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا آپ نے خود بھی دیکھا. فوج اور اس کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، عوام اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دی. ملک کے اندر جو اس وقت ایک آئینی بحران بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، آئین سے انحراف نظر آ رہا ہے، عدالت عظمیٰ کے فیصلوں سے انحراف، انکار نظر آ رہا ہے، نظر انداز اس کو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، فاشزم کو پھیلایا جا رہا ہے. اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کو ایک مخصوص ملک کی حمایت حاصل ہے، وہ اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ جو الزام لگانے والے ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. ڈاکٹر شازیہ، یہ پچھلی حکومت جو ہے، خاص طور پہ عمران خان جو ہے، اس کے بالکل یہ 100% اس کی یہ مینٹل ٹینڈنسی ان کی ہے کہ وہ یہ سوچ سکتے ہوں کہ وہ تا حیات اس ملک کے حکمران رہنے والے ہیں، اور باقی ہر چیز کو میں اپنی مرضی کے حساب سے تروڑ مروڑ کے جیسے بھی میں اس کو یوز کرنا چاہوں گا میں کر لوں گا. لیکن پاکستان کا آئین اور اس کے اسٹیٹ پلرز جو ہیں وہ اتنے ورنریبل نہیں ہیں کہ آپ کی
ایمبیشن سے یا وشفل تھنکنگ سے آپ ان کو ٹویسٹ کر لیں یا ٹلٹ کر لیں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو بیوروکریسی ہے, جو جوڈیشری ہے, جو ہمارے ڈیفنس فورسز ہیں, یہ سب جو ہیں وہ میرے ٹوائز ہیں. اور پلس آئین تو آپ نے دیکھا ہی کہ میں نے اس کا کیا حشر کیا ہے, اور اس پہ میں نے پھر لکھا بھی تھا کہ یہ آنر کلنگ ہو رہی ہے آپ کے پارلیمنٹ کے اندر, آپ کے کانسٹیٹیوشن کی, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے عام آدمی کے سامنے کہ یہ چیز, یہ کتاب جو ہے, یہ جو آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے, یہ ورتھ لیس ہے, یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا ہے. یہ کوشش ہی یہ ہے کہ عام بندے کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے, اس کے اندر چینجز کی ضرورت ہے. لیکن ہوا یہ کہ اب خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے, اور بہت عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں موجود ہیں. صرف ایک اوبسیشن پہ تو یہ ملک نہیں چل رہا ہے, اور وہ چیز جو ہے وہ ریکٹیفائی ہو گئی, نلیفائی ہو گئی. لیکن یہ پوری کی پوری ایفرٹ جو ہے وہ صرف اسی سلسلے میں تھی کہ انسٹیبل کر کے. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا جو پروپیگنڈا کیمپین ہے وہ ایک عجیب قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے بٹوین دا آر ڈیفense فورسز اینڈ ود ان آر ڈیفense فورسز. اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ کریوسز ہیں اور یہاں پہ یہ پرابلم ہے. ایک بندہ جس کی سارے کے سارا اقتدار جو ہے وہ انتشار اور بد تہذیبی پر, اور میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ انتشار اور بدتمیزی اور بد تہذیبی اس کی بنیاد ہے, جس کا اپنا پرسنل ڈکشن جو ہے وہ بد تہذیبی پہ مشتمل ہے. اور کس طرح سے ہم نے پچھلے 3 سال جو ہیں وہ گزارے ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس کی وکٹمائزیشن کا بھی اس پورے 3 سال کا شکار رہے, وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم آج کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب ایک ہوپ فل ہونے کی ایک فیلنگ ہے, وہ بہرحال بہت اچھی ہے, وہ بہت فیوچرسٹک ہے. اب اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو انتشار ہے جو کہ آپ یہاں سے اٹھا کر مدینہ کی پاک گلیوں تک لے گئے ہیں اور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو کتنے پاورفل طریقے سے ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے. میرے لفظ تھوڑے سے سخت ضرور لگیں گے, لیکن اس کو آپ کو ٹیکٹیکلی اور ود دا فورس ڈاکٹر شازیہ ڈسمینٹل بالکل نہیں کرنے کی لگیں گے. اس ضرورت ہے. وقت قوم کی جذبات کی اگر ہم بات کریں وہ ہم آن ایئر اس کا ڈسکس نہیں کر سکتے. قوم میں جو اس وقت غم و غصہ ہے, اور جو اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کو چاہنے والے ہیں, وہ ان کے جو جذبات ہیں, وہ جو الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ ایموشنل ہیں, میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا, نہ ہی ہمارے یہاں پہ پینلسٹ کر سکتے ہیں. رمضان کی وجہ سے لوگ رمضان کا تھوڑا مہینہ لحاظ بھی کر ہے. رہے ہیں. ان کو ڈاکٹر صاحب شدید ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے. جتنا بھی یہ خاص طور پہ یہ جو گالم گلوچ ہے, یہ جو ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن ہے, یہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہے, یہ اس سے بہت آگے بڑھے گی. اس کو بہت سختی کے ساتھ یہیں کنٹرول کرنے کی اور روکنے کی ضرورت ہے. پلس اس کا جواب اسی زبان میں دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آئی مین پی ایم ایل این اور پی 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 ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زبان پہ نہیں آئے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. تو آپ کو وہ جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ ایک کلچر بن گیا تھا کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایک کرنٹ افیئر کا پروگرام بھی نہیں دیکھ سکتے, وہاں پر بھی آپ کو بد لحاظی اور بدتمیزی اس حد تک نظر آتی تھی, اور اس کو نیو نارمل بنایا ہوا تھا. آپ کی کیبنٹ میں یہی ہو رہا ہے, آپ کے اپنے گھر میں یہی ہو رہا ہے, آپ کے دفتر میں یہی ہو رہا ہے. تو یہ جو چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عام دفتر میں بھی جو کہ دفتر کا باس ہوتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ نیچے کی طرف ہر جگہ پہ جاتا ہے. وہ پنکچوئل ہو تو لوگ بہت ٹائم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ نیپوٹزم کرتا ہو تو جن لوگوں کے ساتھ وہ میں ڈاکٹر شازیہ بالکل آپ کی بات کی تائید بھی کروں گا, انڈورس بھی کروں گا, اور ڈیفینیٹلی ہمارے کچھ جذبات بھی ہیں, ایک ایموشنل ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہے. ڈیفینیٹلی ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط برتنے کی. ڈاکٹر شازیہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ایمبیسڈر صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, مولانا طاہر اشرفی, علماء کرام, جید علماء کرام, سب نے اس کی مذمت کی ہے. شیری مزاری صاحبہ, میں ذاتی طور پر آج ان کی ایک ٹویٹ بھی میں نے دیکھی, پھر انہوں نے کہا کہ ایک نازیبہ ویڈیو تھی وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی, پھر انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ جائیں گے ان کی یہ حالت ہوگی. یہ انسانی حقوق کی بات تو کرتی ہیں, لیکن اللہ کے حقوق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اس طریقے سے نظر انداز کرنا,
یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے آج شام تک, کچھ مذمتی بیان آئیں گے, سو کنڈیمڈ کریں گے اس پورے عمل کو؟ میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ مولانا طارق جمیل کی اور طارق اشرفی کی بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ جس حکومت کو یہ لوگ سپورٹ کر رہے تھے ان کی کردار کیا ہے. اور میرے خیال میں اب تو کم از کم اگر ایمان کا جو آخری تقاضا ہے وہ کم از کم ان سے لا تعلق کی تو کرنی چاہیے. کم سے کم, بالکل کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے, مخالفت نہیں کر سکتے اس بری حرکت کا, تو کم از کم لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت. سفارتکاری کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ مجھے علی شیر زئی صاحب, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ سارے ڈرامے کیوں مچا رہا, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف ایک بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے. جس طرح اس نے پنجاب کو ڈیولپ کیا, جس طرح پنجاب کو اس نے مینیج کر دیا, اور ماشاءاللہ جس طرح پنجاب کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, اسی طرح وہ اب سارے ملک کا ایجنڈا لے کے آیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ جو فارن منسٹر ہے بلاول بھٹو, انتہائی سمجھدار کمپیٹنٹ بچہ ہے. اور ساتھ جو ہے نا یہ ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے ہنا ربانی کر, ماشاءاللہ این انٹیلیجنٹ لیڈی. تو ان کو اب یہ فکر ہو رہا ہے کہ چونکہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بہت کمپیٹنٹ لوگوں کا ہے. اگر آپ سارے منسٹرز کو دیکھ لیں یا ان کے ایڈوائزرز کو دیکھ لیں تو یہ سارے سلجھے ہوئے اور سمجھدار لوگ ہیں. تو ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو کیا تھا اپنے انکمپیٹنٹ اس کی وجہ سے, وہ ایک شعر ہے فارسی کا کہ گل بدست بچگان اور پارا پارا کرت. ہاں, بچوں کے ہاتھ میں پھول آ گیا اور انہوں نے اس کو تار کر دیا. تو یہ پی ٹی آئی والوں نے اس ملک کا تار کر دیا ہے, ہر لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے, اور سفارتی محاذ پر ہمیں سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ سفارتی جتنا نقصان اس حکومت نے پہنچایا. دیکھو جو باتیں آپ گورنمنٹس کے درمیان ہوتی ہیں, میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہوتی ہیں, میں بھی ایمبیسڈر رہا ہوں, ہم بھی یہ سیفر ٹیلی گرام بھیجتے تھے کہ جب میں ایمبیسڈر تھا تو اس وقت ادھر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو اس وقت حالات بالکل نیچے لیول پہ تھے. لیکن ایک صحیح کامیاب سفارتکار کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تعلقات کو اونچے لے جائے. اور مجھے فخر ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ اس دوران میں تعلقات میرے ہوتے ہوئے الحمدللہ بہت ہم نے اونچے اس پہ لے گئے. 5000 ڈاکٹر ایک ہی دفعہ پاکستان سے سلیکٹ ہو گئے, 2000 ٹیچرز پروفیسرز سلیکٹ ہو گئے. اس کے علاوہ پاکستان کے امپلائمنٹ کے اوپر جو سلیب لگا ہوا تھا وہ انہوں نے ہٹا دیا. تو یہ اس لیے کہ جو پیپلز پارٹی کا چوائس تھا ایمبیسڈر کا وہ تھا کہ دے نیو کہ ہی کین ڈیلیور. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو سفارتی محاذ پہ بھی پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. EU سارا ہم سے ناراض ہے, امریکہ ہم سے ناراض ہے, چین ہم سے ناراض ہے, دنیا کا کون سا ملک ہے, ترکی ہم سے ناراض ہے, دنیا کا کون سا ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ سے راضی ہے. عظیم چودھری صاحب, اختتامی لمحات ہیں, ہم چاہتے ہو کنکلوڈ ہمیشہ آپ کے نصیب میں آتا ہے اور آپ نہیں کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. یہ اس پورے عمل کا رد عمل کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں, اور کیا یہ جان بوجھ کے کیا گیا کہ اس کا رد عمل آئے؟ دیکھیں یہ پاکستان میں انارکی پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے, اور اس کے لیے جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں, جس طرح کا لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے, جس طرح کے لوگوں کو کال دی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ آئین پامال ہو, روایات پامال ہوں, سماج تباہ و برباد ہو جائے اور کچھ باقی نہ بچے, سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے. ایک فکرہ اس سے ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں. اطلاع یہ ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ بھی سعودی عرب جا چکے ہیں. میں توقع کرتا ہوں کہ ان کی پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور ممکن ہے شاید تینوں ممالک کے سربراہان کی آپس میں ملاقات ہو,
اور ایک جوائنٹ ریلیشن اس میں شپ کچھ مزید خیر نکل آئے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا عمر خان علی شیرزئی صاحب، عظیم چودھری صاحب اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے ہمیں صبح وقت دیا اور آپ نے اسکائپ پہ ہمیں کیا. بیرون ملک ہیں اس وقت آپ، اور آپ ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ رہتی ہیں اور اپنے تجربات سے آپ کے تجربات سے ہم اور دیکھنے والے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.